बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसार राना और वाइंड अप विद इसार राना में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज ये पहला प्रोग्राम है और यकीनन आगाज़ के अंदर जब आप कोई नई चीज़ कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो होती है कि आप एक नई दुनिया में एक नए अंदाज में कदम रख रहे होते हैं। नई दुनिया से मुराद कतन ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई नई दुनिया है। नई दुनिया से मुराद ये कि आप एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आके बात कर रहे होते हैं। देखें, जो आज का हमारा मौजू है पहला, वो है कि जो ये पाकिस्तान की जमहूरियत है, इस बात को आप मौजूदा हालात के तनाजुर में देखिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि अमूमन चलती चलती जमहूरियत की गाड़ी जो है वो डिट्रैक हो जाती है, पटरी से उतर जाती है और उसके बाद एक दूसरे पे इल्जामात का सिलसिला शुरू हो जाता है कि जमहूरियत की तबाही में किसका किरदार है। अमूमन कहा यह जाता है कि जी जब भी जमहूरियत डिट्रैक हुई और उसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जमहूरियत को चलने नहीं देती। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें और सिकंदर मिर्जा से शुरू होकर आज तक, तो दिलचस्प बात यह है कि जो सियासतदान है, जो जमहूरियत का कस्टोडियन है, जो जमहूरियत का जामिन है, वो खुद एक वक्त ऐसा आता है कि वो चाहता है कि ये जमहूरियत खत्म हो जाए। और दिलचस्प बात इसमें मजीद ये है कि जब वो इक्तिदार में होता है तो फिर उसके लिए जमहूरियत सबसे अहम चीज होती है, लेकिन जैसे ही वो इक्तिदार से हटता है और कोई इक्तिदार में आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि चाहे किसी तरह भी हो ये जमहूरियत का सिलसिला रुक जाए। सियासतदानों की रात के अंधेरे में जाके इस्टेब्लिशमेंट के जूते साफ करना, उनसे रवाबत बढ़ाना, ये तो कहानियां अब बच्चों को पता है। माजी के अंदर अगर आप देखें तो जब भी कुछ इस तरह की सूरत हाल हुई तो उसमें सियासतदानों ने अपना किरदार अदा किया गया। खत लिखे गए कि जी इन्हें फांसी दे दें, कभी खामोशी से कहा गया कि जी हम आपके साथ हैं। तहरीकें इस तरह की चलाई गई जिससे जो हुकूमत है वो खत्म हो जाए। और उसके बाद अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है कि पीडीएम का क्लेम यह कि इस हुकूमत को भेजना है हमने, लेकिन क्यों भेजना है और इसके बाद क्या होगा कोई जवाब नहीं है। अवाम जो है वो हमेशा कहती है कि 10 मई की इस प्यार विचों खटिया, उन्हें क्या मिला, एक जाके दूसरा आ जाए, दूसरा जाके तीसरा आ जाए। तो इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो ये कि एक फरीक ये कह रहा है कि हमने इस हुकूमत को सिलेक्टेड को घर भेजना है चाहे कुछ भी हो जाए, और हमने इस हुकूमत को नहीं रहने देना। लाहौर में जो जलसा है उसके ऊपर आखिरी जब लगेगी, फिर हम इस्लामाबाद जाएंगे और धरना देंगे। अब इसमें कहीं ये बात नहीं है कि जी अवाम चूंकि भूखे मर रहे हैं या अवाम का बहुत बुरा हाल है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड है और ये बड़ा जालिम है और ये हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी ये नहीं कह रहे कि मैंने गरीब अवाम के लिए ये करना है या वो कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं तुन के रखांगा, मैं इन्हों छड़ांगा नहीं, मैं कला रुआ देंगा इन्हों सारियां नू, मैं जेलों में भेज दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और अवाम बेचारी जो है वो कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है। लोग भूखे मरे, आटा महंगा हो जाए, चीनी महंगी हो जाए, घी महंगा हो जाए, इससे किसी का कोई ताल्लुक ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि ये लोग मरते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जो ऊपर की क्लास है उनके जो मामलात और ख्वाहिशात हैं वो अपनी जगह पे शायद अवाम से बालातर है। 1958 से सिकंदर मिर्जा के बाद जो कुछ हुआ, जितने भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आए, लियाकत अली खान थे, ख्वाजा नजमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, आई चुंद्रीकर, नूरुल अमीन, भुट्टो साहब, जुनेजो साहब, बेनजीर, मुस्तफा जतोई, बलक शेर मजारी, नवाज शरीफ, जितने मर्जी नाम ले लें, ये कहा यह जाता कि जी ये मुद्दत पूरी नहीं कर सके, कुछ जान से चले गए और सारा इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पे आ जाता है। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि एस्टेब्लिशमेंट का टूल कौन है। वो कुल्हाड़ी जो लोहे की शक्ल में एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, उसमें लकड़ी का दस्ता जो है सियासतदान क्यों बनते हैं। इस पे आज बात करेंगे, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। मेरे पहले प्रोग्राम के अंदर आज जो मेरे दोस्त मेरे साथ शरीक हैं, ये मेरे जर्नलिज्म के साथी हैं, सहाफत के साथी हैं, और एक अरसा हो गया सहाफत में इन्हें खिदमात अंजाम देते हुए, और एक अरसा हो गया
انہیں پاکستان کی عوام کی بات کرتے ہوئے آج میں نے زحمت دی ہے میاں حبیب صاحب کو. میاں حبیب صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت اچھے کالم نگار ہیں. کاشف بشیر صاحب بہت سینئر جرنلسٹ, بہت اچھے کالم نگار ہیں, اور دونوں کا ایک واضح نقطہ نظر ہے پاکستانی سیاست اور پاکستانی سیاستدانوں کے حوالے سے. کاشف, آپ سے میں آغاز کرتا ہوں. میں نے ابھی جو انٹرو میں بات کی اور جتنی میں نے گفتگو کی, پھر ایک دفعہ ایک ہم وہیں کھڑے ہیں اور پھر وہی ہے کہ جی یہ حکومت نہیں رہنی چاہیے, یہ یوں نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ڈرامہ ہے, کیوں ہوتا ہے ایسا؟ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ 1958 سے شروع کر دیا. حقیقت میں جو آپ دیکھیں نا, اگر میں تھوڑا سا اس کو جمپ کر جاؤں تو 1977 میں جو پروٹیسٹ تھا, آپ نے اس خط کا بھی ذکر کر دیا جو میرے مائنڈ میں تھا, ایئر مارشل اسکر خان نے لکھا تھا. اچھا, وہ تحریک تو جو ہے کچھ سیٹوں کے اوپر ریگنگ پہ شروع ہوئی تھی نا جی, پھر اس کو نظام مصطفیٰ کی طرف موڑ دیا گیا. پھر پوری جب ٹینیور گزارا جنرل ضیاء الحق نے تو میاں طفیل محمد صاحب اس کی بی ٹیم کے طور پہ کام بھی کرتے رہے. تو یہ ظاہر ہے کہ آپ جب یہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں, اس سے مجھے اختلاف ہے. لیکن میاں طفیل صاحب اکیلے تو نہیں تھے, باقی سیاستدان بھی, باقی سیاسی جماعتیں بھی جو تھی ان کا بھی یہی رول تھا. اس کی فیور میں ڈال دیا نا جی, اس کو سپورٹ تو کیا. مطلب اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو, مطلب ان کی جو کنٹریبیوشن تھی بہت ریزیلینٹ تھی, وہ انہوں نے ڈیموکریسی کے اس کے ریوائول کے لیے بہت کام کیا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, لیکن بی بی نے تو خود بھی پھر این آر او لیا نا, مطلب وہ ظاہر ہے کہ دوسرا فیز تھا ان کا اس کی لائف کا. تو اب یہ بات جو ہے کہ اس وقت جو, لیکن اس وقت سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ ان اے سینس کہ اتنی شد و مت کے ساتھ کسی پرائم منسٹر نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زور لگایا جا رہا ہے, گو کہ ان کے پاس اسٹریٹ پار بھی نہیں ہے وہ. اچھا دیکھیں, گورنمنٹ چینج کرنے کے دو طریقے ہیں کہ ایک تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں گے جو آئینی ہے, دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود جو ہے وہ ریزائن کر دیں, ان کی کیبنٹ بھی ڈیزالو ہو جائے گی. تیسرا پھر یہ ہے کہ کورٹ میں چلے جائیں, ان کے پاس کوئی بہت ہی ہینیس کرائم یا پھر غداری کا ان کے اوپر جو ہے ایلیگیشن وہ ثابت کر دیں, تو پھر وہ چلے جائیں گے. اب یہ تینوں سچویشنز نہیں ہیں, ان کو بائی پاس کر رہے ہیں وہ لوگ. اب یہ سمجھیں نا, اس کے پیچھے ایک جو ان کا مقصد نظر آ رہا ہے کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی میجورٹی وہاں پہ ہو جائے گی, قانون سازی ایزی ہو جائے گی ان کے لیے. اور ایک اور بھی اس کا میں آپ کو ایک پوائنٹ دے دیتا ہوں, آپ بھی اس پہ غور کیجئے گا کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے, اسپیشلی پی ایم ایل این, تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے بہت سارے لوگ ان کے اس بیانیے سے, جو اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کہتا فوج کے خلاف جو یہ بول رہے ہیں, اس کے ساتھ دینے کے لیے ان کے 60% لوگ ان سے. میں کہہ رہا ہوں میاں حبیب صاحب کو بھی شامل کر لوں. میاں صاحب, یہ کاشف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو فوج کے خلاف بول رہے ہیں اور انہیں یہ پتا ہے کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہے اس لیے ہوگا, لیکن فوج کے خلاف بولتے ہوئے وہ فوج سے مدد بھی مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مذاکرات کر لیں اور اس حکومت کو بھیج دیں, ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سارانہ صاحب. ایک تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ٹی وی ٹوڈے میں آج آپ کا پہلا پروگرام اور ایک بہت اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا ایک نئے انداز کے ساتھ, تو اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. صاحب میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں بھی مبارکباد آپ کو دیتا ہوں. جوش خطابت میں بھول گیا, لیکن آپ کو بہت مبارک ہو. اور پہلے ہی پروگرام میں آپ نے اس قسم کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ اب میں اس وقت کا سوچ رہا تھا اس پہ کیا بات کی جائے, کیا کس کا رونا رویا جائے. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ. جمہوریت میں تو جمہور ہوتا ہے, وہ تو عوام کی حکومت ہوتی ہے, عوام اس میں جو ہے وہ براہ راست انوالو ہوتے ہیں. تو یہاں تو مجھے کہیں عوام نظر نہیں آتے. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ سول ڈکٹیٹرشپ ہے اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ. پاکستان میں دونوں ڈکٹیٹرشپیں ہیں. جب سول ڈکٹیٹرشپ آتی ہے, سول لوگ آتے ہیں تو وہ تمام اختیارات اپنے گرد اکٹھے کر کے اور اپنی من مرضی کرتے ہیں. اور پاکستان میں جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں نا, وہ یہ قبضہ گروپ ہیں, یہ انہوں نے اپنے اپنے حلقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے, تسلط ہے ان کا, کسی اور کو گھسنے دیتے ہیں. عام آدمی آپ قسم اٹھا کر کہیں کہ آج کوئی الیکشن کا سوچ سکتا ہے, تصور نہیں کر سکتا عام آدمی. جمہوریت وہاں ہوتی ہے جہاں عام آدمی پارٹیسپیٹ کر سکے, جہاں عام آدمی, جہاں میاں حبیب کہے جی میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, میں بھی یہ رکھتا ہوں, اظہار رانا کہے میں الیکشن لڑ سکتا ہوں, وہ جمہوریت ہوتی ہے. اور پھر جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری حکومتیں ہیں, معاف کیجیے گا, وہ تو سب سے بڑے ڈکٹیٹر ہیں.
وہ بنیادی جمہوریتوں کا خون کر کے آتے ہیں, وہ آپ کا بلدیاتی سسٹم نہیں پنپنے دیتے. کاشف میاں صاحب کا جو کہنا ہے یہ تو ایک بات ہی انہوں نے کسی اور طرف لے گئے نا کہ یہ جو جتنی جمہوری حکومتیں یہ خود سول بیوروکریٹ ہیں. اب دیکھیں نا, بات تو ان کی ٹھیک ہے, لیکن اب جو اس وقت کا ٹینیور چل رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایولیوشنری ہے. اگر یہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جائے, لیکن آپ میں ان کی بالکل فیور نہیں کر رہا ہوں. میری سن لینا, عمران خان پچھلے 2.5 سال سے کوئی گل کہی جا رہے ہیں کہ میں تون دیاں گا, لوگ یہ کہنے سانو روٹی دیو, کہندے میں انہاں نوں تون دیاں گا. ان کی ورس گورننس ہے, اس کو تو ہم سپورٹ کر نہیں سکتے ایز اے جرنلسٹ, لیکن جو وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں اس میں جو ریسٹرینز آ رہی ہیں وہ آپ دیکھیں نا کہ ان کے لیے دیکھیں عدالتیں, اس کے بعد آپ کی جو ہے کہ اس کا نام ہے نیب کے ساتھ جو لوگ پہلے انڈکٹ کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ لوگ ہیں. اس کے بعد بیوروکریسی سب سے بڑی بات جس میں عمران خان کی بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے کہ یہ وہ بیوروکریسی ہے کہ جو بینیفیشری ہے پچھلے 40 سال کی, اور ان کے ظاہر لنکس ہیں, میاں صاحب بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ان سب لوگوں سے, کسی کا نام شریف فیملی سے یا باقیوں سے, ان کے بہت قریبی لنکس بھی ہیں, اور یہ بینیفیشری بھی ہیں اس نظام کے, بگڑے ہوئے نظام کے, زنگ آلودہ نظام کے. تو یہ عمران خان کی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی ہے کہ 2.5 سال یا 2.25 سال میں آپ بیوروکریسی کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکے اور پولیس ریفارمز بھی نہیں لا سکے. لیکن اگر اس کی طرف دیکھا جائے, عمران خان ناکام ہو جائے, آپ اس کو گھر بھیج دیجئے, ٹھیک ہے جی, کسی طریقے سے بھی ہو جاتا ہے, 3 طریقوں میں کے علاوہ کوئی اور پریشر آپ اس کو دیکھ کے اس کو ریزائن کروا دیتے ہیں, یا پھر اللہ نہ کرے کہ وہ جو معاملات آپ نے شروع کیے وہ آ جائے. لیکن ان کے پاس ایجنڈا کیا ہے اپوزیشن کے پاس؟ اب یہ دیکھیں نا, ان کے پاس تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے, صرف یہ تو اپنے آپ کی سکینز بچانے کے لیے. کیا ایجنڈا ہے؟ اچھا, ان کا ایجنڈا صرف حکومت کو کسی طریقے سے ٹاپل کروانا ہے, لیکن وہ اس کے لیے تو دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں, تو کس آئین جس کی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم آئین کی جو ہے وہ سپرمیسی چاہتے ہیں, تو کون سا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ فوج کے ساتھ بات کریں, آپ فوج کو کہیں کہ جی ان کو گھر بھیج دیں؟ تو یہ تو پاکستان کے آئین میں تو یہ نہیں ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے, خرابی کی جڑ جو ہے نا, آپ اگر بکری کا میمنا جو ہے وہ شیر کے آگے پھمڑیاں ڈالے گا تو وہ تو کھائے گا اس کو. تو جب سیاستدان خود جو ہے وہ جا کے کہتے ہیں جی مائی باپ آپ ہی سارا کچھ ہیں, تو پھر وہ انہوں نے تو لیکن دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے ایک سٹینڈ تو لیا ہے, اور انہوں نے کھل کے بات کی, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے بولتے ہیں, اور باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے بولتے ہیں. پشیماں کا پشیماں ہونا, میری بات سنیں, آپ بھی اتنے معصوم نہیں ہیں جتنے آپ بن رہے ہیں رانا صاحب. بات یہ ہے کہ نواز شریف کہاں سے بنے ہیں, وہ آج بھی اس کو تو دکھ یہ ہے کہ اب مجھے گھاس نہیں ڈال رہی اسٹیبلشمنٹ, اور وہ منتیں کر رہی ہیں, پوری اپوزیشن جو ہے وہ منتیں کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جناب ہمیں قابل قبول کر لیں, ہمیں قابل قبول بنا لیں. وہ ڈائلاگ کی کون سی بات کر رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی کہ قومی ڈائلاگ ہونا چاہیے. قومی ڈائلاگ عوام کے لیے کر رہے ہیں, وہ قومی ڈائلاگ اپنے لیے کر رہے ہیں کہ جناب سانو معافی دے دو, NRO دے دو, تے جناب اسی لیکن چلیں ٹھیک ہے, ہم اس بات کو تھوڑا سا ایسے بھی لیتے ہیں کہ دیکھیں بہرحال سیاسی جماعتوں کا کام تو سیاست کرنا ہی ہے نا, اور اپنے ایجنڈے کے مطابق, اپنے مینیفیسٹو کے مطابق کام کرنا ہے. اگر سیاسی جماعتیں آج PDM کے پلیٹ فارم پہ کٹھی ہیں تو یہ بات بھی دیکھیں کاشف صاحب ماننی پڑے گی کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے. عمران خان نے قوم کو مایوس کیا, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ایک تبدیلی کی خواہش ہے وہ سلا دی عمران خان نے کئی دہائیاں. اب کوئی اگر آگے کہے گا نا کہ میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں تو لوگ اسے ماریں گے پکڑ کے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان نے جتنا عمران خان نے نقصان پہنچایا ایک تبدیلی کی خواہش کو, اور یہ جو جتنے یہ لوگ تھے, عمران خان کی ناقص کارکردگی نے نواز شریف اور زرداری کو دوبارہ زندہ کر دیا. اچھا, میں اس کو اگر دوسری طریقے سے آپ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں, فیکٹرز کو بھی آپ سائڈ پہ رکھ دیجئے, لیکن اس میں ایک مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اب جو ہے مارچ کے بعد اس کے پاس اگر سینٹ میں میجورٹی آئی تھی, پھر اس کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس کے پاس. اب ہے مطلب جو اس نے اپنے ارد گرد لوگ بٹھائے میں وہ ایکسکیوز ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بہت سی خاتون نے فون کیا جو کہ ان کی MPA بھی ہیں, اس نے کہا کاشف اب یہ پوزیشن یہ ہے, میں آپ کو یہ بالکل ٹھیک بات بتا رہا ہوں, اس نے کہا جی یہ پوزیشن ہے کہ ہم جب اپوزیشن میں تھے نا, لوگوں کے کام ہوتے تھے تو ہم SP کے پاس بھی چلے جاتے تھے, SHO کو بھی فون کرتے تھے, اور لوگوں کو ریلیف بھی دلوا دیتے تھے. اب ہم فون کرتے ہیں تو پولیس والے اسپیشلی ہمیں یہ کہتے ہیں
جب بتاتے ہیں تو ساتھ ہی کوئی بات کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. اچھا پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا انہوں نے بنا لیا ایک بہانہ, عوام کا استحصال اس سے نہیں ہو رہا, ریفارمز نہیں آئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ مائنڈ میں رکھیں. لیکن میاں صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پولیس ہماری جو ہے پنجاب کی اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم ہو گئی ہے؟ نہیں, اتنے آئی جی آپ نے بدل دیے, وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ جناب سی سی میں میں نے لگوایا ہے, کیونکہ وہ اور آج وزیر اعظم نے اعتراف کیا انڈائریکٹلی کہ پنجاب میں نچلی سطح کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. صاحب میرا جو آپ اس کو تھوڑا سا غلط لے گئے, اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہمارے بھی کام نہیں ہو رہے ہیں, پولیس ہمارے بھی بات نہیں سنتی ہے, استحصال تو اس طرح ہی ہو رہا بلکہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے. کاشف بشیر صاحب, اصل بات یہ ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاص کر کے جو ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہر کام میرے اشارے کے ساتھ ہو. وہ کون سا ایم این اے یا ایم پی اے جو ہے وہ آج تک مطمئن ہوا ہے؟ تو وہ حالانکہ انہوں نے سب آج اینٹی کرپشن کے جو جتنے کیسز ان کے خلاف کھل رہے ہیں, سابق ایم پی ایز ایم این اے کے خلاف آپ دیکھ لیں کتنے کتنے قبضے کیے ہوئے انہوں نے, اور ان کی جائیدادیں دیکھ لیں کہ جب یہ انہوں نے پہلا الیکشن لڑا تھا اس وقت ان کی مالی حیثیت کیا تھی اور آج ان کی مالی حیثیت کیا. میں تو کہوں گا کہ ان سے جو ہے نا, اگر پاکستان کا نظام آپ نے درست کرنا ہے نا, سب سے پہلے بڑا آسان حل ہے, یہ نیب نوب کو چھوڑیں, یہ ان کو ایک ہی آرڈیننس جاری کریں اور اس میں کہیں جی کہ جس دن چونکہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے, پہلے دن جتنے ایم این اے ایم پی اے جتنے بھی آج تک 5-7 ہزار رہے ہوں گے, ان کی پہلے دن جتنی جائیداد تھی اتنی رکھ لیں, باقی جو انہوں نے اقتدار میں بنائی ہے وہ ساری ضبط کر لی جائے, لیکن سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. لیکن میں معذرت کے ساتھ مجھے کنڈیم, لیکن آپ ایسا آرڈیننس لے کے آتے ہیں, کورٹس اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتی ہیں. آپ کے پاس آپ کا عوام کو بتانے کے لیے کوئی جواز تو ہوگا نا, لیکن آپ تو کاری کچھ نہیں رہے. اچھا ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کیا ہے رؤف طاہر صاحب نے, اور رؤف طاہر صاحب بڑے بھائی ہیں ہمارے اور دنیا اخبار میں کالم لکھتے ہیں, بڑے سیزنل جرنلسٹ ہیں, بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ دبنگ قسم کے صحافی ہیں. رؤف صاحب السلام علیکم. وسلام. یہ سارانہ صاحب نے بہت مبالغے سے کام لے لیا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ رؤف صاحب آپ ماشاءاللہ پاکستان کے رؤف صاحب ہم بھی یہی سمجھتے ہیں جو رانا صاحب سمجھتے ہیں. کمال ہے. تو چلے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہدایت دو. اچھا رؤف صاحب, بات یہاں ہو رہی تھی, ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو پاکستان کا سیاسی نظام ہے اور جمہوری نظام ہے جو بار بار کبھی پٹری سے اتر جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ہم کھاتے ڈال دیتے ہیں, لیکن خود سیاستدان جا کے رات کے اندھیروں میں اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں. خود سیاستدان جو ہے اعلان ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بھیج دیں اور ہم سے بات کر لیں. تو پھر یہ جمہوریت کے جو محافظ ہیں خود ہی جمہوریت کے مخالف ہو جائیں گے, تو پھر کیسے سب جمہوریت چل سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں میرے بھائی, بات یہ ہے اصل میں کہ جہاں تک تو مذاکرات کی بات ہے نا, کہ انہیں سے جا کے مذاکرات کرتے ہیں جن کے بارے میں شکایت کرتے ہیں, تو شاید مثال زیادہ مناسب نہ ہو, لیکن مذاکرات تو اغواکاروں سے بھی ہوتے ہیں, جہاز کے جو ہائی جیکر ہوتے ہیں, جب وہ جہاز پہ قبضہ کر لیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ان سے بھی مذاکرات کرنا پڑتے ہیں. باقی بات آپ کی درست ہے کہ ہم اس کے لیے تنہا اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہیں, یہ درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالع آزما جو ہے وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب سیاسی قوانین وہ ایک خاص جگہ پہ پہنچے جہاں شب خون جمانے کا موقع مل جائے. لیکن یہ بات بھی اتنی ہی درست ہے کہ خود سیاستدانوں ہی میں سے بعض عناصر جو ہے وہ کاروان کو, قافلے کو اس مقام پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ شب خون مارنا جو ہے نا آسان ہو جاتا, اور لوگ شکر کرتے ہیں کہ چلے یار ہم بحران سے نکلے, یہ جو ملک ایک خاص بے یقینی کی کیفیت میں تھا اور لگتا تھا کہ پتہ نہیں ملک کا کیا بننا ہے, اس سے ہم نکل گئے. اچھا سر, کبھی ایسا ہوا ہے سر آپ کی زندگی میں کہ اس طرح کی مداخلت اور انٹرفیرنس کے بعد کوئی بحران سے نکل آئی قوم؟ نہیں, دیکھنا بحران سے کیا نکل گئی, وہ ایک نیا بحران میں گر گئی. سیاستدان جب کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے, کسی ڈائیلاگ کے نتیجے میں اور معروف جمہوری طریقہ کار کے نتیجے میں, تو اس کے بعد کیا ہوا, قوم جو ہے وہ ایک اور اندھے کنویں میں گر گئی, ایک اور صحرا میں چلی گئی جہاں پہ 9-9 10-10 سال تک بھٹکتی رہی, اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم نے بھگتا سب نے. اس لیے جہاں اسٹیبلشمنٹ کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اس سے زیادہ سیاستدانوں کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اس حد تک معاملات کو نہ لے جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جواب مل جائے کہ یہ آخر ملک کو بھی تو بچانا ہے نا. بالکل, اس لیے ہم آ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی سیاست ہے اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا وہ بقول شیخ رشید کے
مولانا فضل الرحمان اور باقی لوگ بند گلی میں چلے گئے ہیں، یا اس گلی کے آگے بھی کوئی دروازہ کھلتا ہے، اور وہ اگر دروازہ کھلتا ہے تو وہ کوئی جمہوریت کا دروازہ کھلتا ہے یا کوئی چور دروازہ ہے جس کو کھولا جا سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں سر، بات اصل میں یہ ہے اسحاق رانا بھائی جان کہ سیاستدانوں کو اپنے مسائل جو حل کرنے چاہیے. اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ جو 2 اگست 2018 سے رجیم آئی وہ سلیکٹڈ تھی، کتنی الیکٹڈ تھی، کتنی سلیکٹڈ تھی، کتنی جانمن تھی، کتنی انجانمن تھی، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے ہیں. لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سوا باقی جتنی بھی سو جماعتیں ہیں، 10-11 جماعتیں جو ہیں جن میں سے بعض پارلیمنٹ میں ہے کہ ایک آدھ شاید نہیں بھی ہوگی، ان سب نے اس سسٹم میں جا کے حلف اٹھایا، اس کے پروسیس میں حصہ لیا، وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ لیا، اسپیکر کے انتخاب میں حصہ لیا، مرکز میں بھی، صوبوں میں بھی. ایک فضل الرحمان صاحب تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ آپ استعفے دے دیے اور اس پارلیمنٹ کو اس حکومت کا حصہ نہ بنے. اگرچہ اپوزیشن کے اصرار کے بعد انہوں نے بھی اپنے موقع پہ نظر ثانی کی، اور ان کے 12-13 ارکان جو قومی اسمبلی کے جس ملک کے صاحبزادے بھی ہیں، انہوں نے بھی جا کے ہیلپ اٹھا رہے، سسٹم کا حصہ بن گیا. لیکن اب آپ دیکھیں رانا صاحب کی پوزیشن بدل جاتی ہے. جب آپ بالنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا اس میں آپ باؤنسر بھی پھینکتے ہیں، اس میں آپ یارکر بھی مارتے ہیں، اس میں ڈرانے دھمکانے کا رویہ بھی بالر کی طرف سے ہوتا ہے، 100 نفسیات بھی اختیار کیے جاتے ہیں. پیچھے کھڑا وکٹ کیپر جو ہے وہ بھی بلا وجہ وہ چاؤت کا شور مچاتا رہتا ہے. لیکن جنہیں بیٹنگ کرنا ہوتی ہے نا انہیں صرف زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. وہی ٹیم جو بالنگ کے دوران جا رہی ہوتی ہے، وہ جب بیٹنگ کرنے کے لیے آتی ہے تو ایک ایک بال پہ نظر رکھتی ہے، کس بال پہ کھیلنا ہے، کس بال کو جانے دینا ہے. تو گویا سسٹم کو سموتھلی چلانے کی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ ہوتی ہے. اشتعال پیدا کرنا، واک آؤٹ کرنا، بائک آؤٹ کرنا، شور شرابہ کرنا، ہنگامہ کرنا. وہ کیا کہتے ہیں جی، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. اپوزیشن کے تو گھر کی رونق اسی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے رؤف صاحب، ذرا میرے ساتھ ہی رہیے گا. کاشف، یہ کیا ضروری ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس نے ہنگامہ کرنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے، شور شرابہ کرنا ہے؟ عوام کہاں اس میں سٹینڈ کرتی ہے؟ دیکھیں جو پارلیمنٹ عوام کے لیے کسی نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ دیکھیں عوام کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان بھی، ان کا بیک اگر ہسٹری دیکھ لیجئے تو انہوں نے کبھی بھی کچھ نہیں کیا ہے. میرا اپنا تو انہوں نے کیا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے جو اس وقت 2-2.5 سال سے 2.25 سال سے پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں ہو کیا رہا ہے. وہاں پہ ریلیف مانگا جاتا ہے. اگر گورنمنٹ کی اس میں پرفارمنس نہیں ہے تو اپوزیشن کیا کرتی ہے؟ ریلیف کس قسم کا مانگا جاتا ہے؟ مطلب وہ اپنے نام جو گناہ کیے ہیں، جو لوٹا ہے اس ملک کو. پارلیمنٹ میں تو میاں حبیب صاحب کبھی محل کسی نے ریلیف نہیں مانگا. نہیں، رونا پیٹنا تو وہی پڑا رہتا ہے. لیکن وہ سارا دیکھیں اب دیکھیں نا کاروائی کو آپ چلنے نہیں دیتے ہیں. مطلب موسٹلی میں نے دیکھا آپ کو، دیکھیں نا جو لینگویج ہم کہتے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف فلتی لینگویج یوز کی جاتی تھی، ہم کنڈیم بھی کرتے تھے، اس سے زیادہ کچھ اب پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے میاں صاحب، یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ جو موجودہ اپوزیشن ہے یہ پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیتی، لیکن یہی کام تو عمران خان نے بھی کیا. نہیں، سارے یہی کام کرتے ہیں. لیکن دیکھیں نا، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، دنیا میں کوئی پارلیمانی سسٹم ایسا بتائیں جہاں اس قسم کا، جس طرح کے پاکستان میں رویے ہیں، اس قسم کا رویہ ہمیشہ جو ہوتی ہے، اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ حکومت کی ساتھی ہوتی ہے. وہ تنقید ضرور کرتی ہے لیکن ساتھ وہ اپنا لاہ عمل اور منصوبہ بندی اور پلان جو ہے وہ شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے. یہاں تو جو ہے یہ یہاں تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی شکل نہیں دیکھنی. اب دیکھیں نا، یہی رویہ عمران خان کا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپوزیشن سے بات نہیں کرنی. اگر بھائی آپ نہیں بات کریں گے تو وہ پھر کس کی ماں کو ماسی کہیں گے؟ وہ تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں عمران خان صاحب، شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دیکھیں نا، آپ جمہوریت میں یہ رویے نہیں ہوتے. جمہوریت جو ہوتی ہے نا ان میں ایک دوسرے کو آپ ساتھی بن کے وہ عوام کے لیے لڑتے ہیں. آپ یہاں ہم اپنی ذات کے لیے لڑتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے میں نے پہلے سب سے انٹرو میں کہا تھا کہ یہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. دوسرا، جہاں تک سسٹم ہے کہ یہ اس وقت پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے اور کس قسم کا، دیکھیں ان کی پوری کوشش یہ ہے، کیونکہ حکومت میں کوئی لچک نہیں ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ بند گلی کی طرف چلے جائے. یہ نقصان دہ ہے. یہ جو ہے نا، یہ الارمنگ سچویشن ہے. صاحب میں نے بریک لینی ہے لیکن میں نے آپ سے پوچھنا ہے، کیا اپوزیشن جو ہے وہ بند گلی میں چاہ چکی ہے؟ نہیں، اب آپ دیکھیں نا، اپوزیشن جو ہے اگر حکومت جو ہے وہ بات پہ یہ کہے گی یہ تو این آر او چاہتے ہیں اور ریلیف چاہتے ہیں اور آپ کا ڈاکہ چوری لوٹ مار کا جو مال ہے اسے بچانا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے ایک ماشاءاللہ اینکر صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں مال بچاؤ، کھال بچاؤ، آل بچاؤ. انہوں نے
کیوں لگتا ہے یہ نعرہ ہی بنا لیا اور یہ حکومت کا رویہ بھی ایسا ہی ہو. تو دیکھیں محترم بھائی میں پھر یہ بات عرض کرتا ہوں اصل میں کہ پارلیمانی نظام میں یا پریزیڈنشل فارم آف جہاں بھی جمہوری نظام ہوگا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. جب حکومت بڑے دل کا مظاہرہ کرتی ہے تو اس سے اس کی شان میں وقار میں ایک بڑے تن کا احساس ہوتا ہے. جبکہ ہمارے یہ معاملہ ہے کہ اگر اپوزیشن بیچاری کہیں افہام و تفہیم سے کام لینے کی کوشش کرتی ہے تو کہتے دیکھیں جی تھلے لگ گئے دیکھیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہتے ہیں ووٹ نہیں دیا. تو اپوزیشن بیچاری کیا کرے گی؟ 100 پیاز بھی کھائے 100 جوتے بھی کھائے. اس لیے میں دوبارہ یہ بات عرض کروں گا کہ حکومت جو ہے اسے اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور عمران خان صاحب جو ہے انہیں ایک پولیٹیکل رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے شاہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. ورنہ دیکھیں کچھ بھی کچھ نہیں آئے گا اور ہم ایک ایسی بند گلی میں چلے جائیں گے جس کے نتیجے میں شاید ملک کسی بڑے نقصان کا شکار نہ ہو. بہت شکریہ رؤف طاہر صاحب. پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے 13 دسمبر کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اور ملتان کی جس طرح کی صورتحال رہی جلسے سے 3-4 دن پہلے جو کچھ بھی وہاں ہوتا رہا اب لگتا ہے ایسے کہ اس کا ٹریلر جو تھا وہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا. کیونکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے جو گفتگو کی اور اس گفتگو میں جو انہوں نے کہا کہ اگر انتظامیہ نے گرفتاریاں کی یا کوئی زبردستی کی تو پھر ہم اس کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور ڈنڈے تو ہم نے پکڑ ہی لیے. اور ملتان میں ہی ہم نے اعلان کر دیا تھا جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ وہ جو میچ ملتان میں ختم ہو گیا تھا برابری کے اوپر وہ لگتا ہے کہ فیصلہ کن طور پہ لاہور میں ہوگا. اور یہ ایسا کیوں ہوگا یا ہونا بھی چاہیے یا نہیں اس پہ ہم بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ حسب معمول میاں حبیب صاحب اور کاشف بشیر صاحب موجود ہیں لیکن ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے عمران گریا صاحب نے جو ترجمان ہیں حمزہ شہباز کے اور ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہے مسلم لیگ نون کے. السلام علیکم عمران گریا صاحب. جی واسلام. اچھا عمران صاحب کیا آج رانا ثناء اللہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے بھی سنا ہوگا تو کیا کوئی اس طرح کا کوئی سین بنتا نظر آ رہا ہے جس میں تصادم کی فضا جو ہے وہ ہم تو ابھی سے اسمیل کر رہے ہیں؟ رانا صاحب شکریہ اپنا بیپر لینے کا. پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو وہ جماعت ہے جس نے پاکستان بنایا تھا اور یہ انشاءاللہ 13 دسمبر کو پاکستان بچانے جا رہی ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, کوئی ایسا تشدد والا عنصر ہم میں نہیں پایا جاتا. اگر آپ 2014 کے یہ دیکھیں اس میں تشدد بھی تھا, گالی بھی تھی, گوش بھی تھی, بدتمیزی بھی تھی. ایسا نہ کوئی عنصر ہم میں ہے نہ ہوگا. ہاں اگر ہمیں پرامن جلسہ کرنے کی روکا گیا تو اس کا جو جیسا وہ جواب دیں گے ویسا ہم جواب دیں گے. ہم پرامن جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ ہم پاکستان بچانے جا رہے ہیں تو پاکستان خطرے میں ہے کسی حوالے سے؟ دیکھیں جو اس وقت ملکی حالات ہے, اگر آپ جس نے ریڑھی لگائی نا وہ بھی رو رہے ہیں اور جس نے 10 کروڑ کی فیکٹری لگائی وہ بھی رو رہا ہے. پاکستان کا ہر طبقہ ہر معاشرہ اس وقت پسا ہوا ہے بے روزگاری میں, لا قانونیت میں, اور اتنی زیادہ مہنگائی ہے. اور ہر بندہ اس وقت وہ بچہ جو اسکول جاتا ہے وہ پیرنٹس جو اپنی بچی کی شادی کرنے جاتے ہیں, آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے جا کے انفارمیشن لے, ہر بندہ ہر طبقہ اس وقت پسا ہوا رو رہا ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان بچانے جا رہے ہیں. اگر یہ سلسلہ نہ رہا کوئی کا ادارکی کی صورت تو عمران صاحب آپ کی بات ہو گئی تو پھر یہ ملک کیسے جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. عمران صاحب آپ کی بات کو میں بالکل مانتا ہوں کہ صورتحال جو ہے بڑی خراب ہے, لیکن آپ کی لیڈر مریم نے کبھی کسی جلسے میں غریب آدمی کا, بھوک کا, ریڑھی والوں کا, بھوک ننگ کا ذکر نہیں کیا. وہ تو صرف عمران خان کو گالی دیتی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش رکھتی ہیں. تو اسٹیج کے اوپر جا کے کیا بھول جاتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں رانا صاحب ایسی بات نہیں ہے. ہمارا یہ جو پی ڈی ایم کا جو یہ ہم نے تحریک شروع کی ہے, یہ بے روزگاری اور مہنگائی اس کا مین ایشو ہے. باقی رہا کہ مریم نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی. اگر ہمارے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں آپ ان کے اور ان کے جو اپنا پیرا شوٹر جو ترجمان ہے اگر آپ ان کی زبان سنیں تو یقین کریں تکلیف ہوتی ہے. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہاتھ پھیر کے نہیں
तड़िए लगाता, एक प्राइम मिनिस्टर एक एक्स 3 दफा फॉरेन मिनिस्टर को बददुआएं और हाय नहीं देता। ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं, प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान का होता है और उसको पूरे पाकिस्तान को लेके चलना पड़ता है। अगर प्राइम मिनिस्टर वो हो तो सिलेक्टेड, जो इलेक्टेड हो वो सबको लेके चलता है, जो हो इलेक्टेड उसे पता है कि जनाब मुझे तो सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने क्या करना तो क्या नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इमरान खान तो सिलेक्टेड है, तो क्या हमें जमहूरी तौर पे इस बात की इजाजत है कि हम सिलेक्टर से कहें कि इसे भेज के और अब हमें मुंतखब कर ले? तो जमहूरियत कहाँ स्टैंड करती है और वोट की इज्जत कहाँ स्टैंड करती है इमरान साहब? राणा साहब, बड़ा ही कैटेगोरिकली हमारा पैगाम है कि लॉ ऑर्डर अपना जो 73 के आइन के मुताबिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मामला चलें और इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। जो पार्टी जीत के आए उसको इस मुल्क का ताज पहनाया जाए और वो आवाम को डिलीवर करे। आज तकरीबन 2.5 साल से ऊपर हो चुका है। आप ईमानदारी के साथ बताएं, क्या इन्होंने एक ईंट लगाई? उसके बदले में मियां नवाज शरीफ ने 12,000 मेगावाट इस मुल्क को बिजली दी। 12,000 किलोमीटर के मोटरवे दिए, ऑरेंज लाइन दी, मेट्रो दी, पंजाब स्पीड दी, के हॉस्पिटल्स दिए। मुझे बताएं उसने क्या क्या नहीं दिया? बिल्कुल और आज जो खादमी वाला पंजाब है, और वो इतनी मेहनत करने के बाद, मैं तो ये कहूंगा कि पंजाबी ना उठा तो ये मुल्क नहीं बच सकेगा। पंजाबी को उठना होगा। अगर पंजाबी उठेगा तो ये मुल्क चल सकेगा और मुल्क बढ़ सकेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप आने वाले दिनों में पंजाब कार्ड खेलने जा रहे हैं? पंजाब कार्ड नहीं, मैं कह रहा हूं पंजाबी वो कौम है जिसने इस मुल्क की इकाई को रखा हुआ है। अगर पंजाबी ना आज उठा तो ये मुल्क, अल्लाह ना करे ये बांग्लादेश वाला सूरत हाल ना हो जाए। अच्छा ठीक है इमरान साहब, लेकिन मुल्क की जो आप कह रहे हैं कि अगर पंजाबी ना उठा तो ये मुल्क खुदा ना खास्ता खाका मदन इसे कुछ हो सकता है, तो माजी के अंदर भी जितनी तहरीकें चली वो सिंध में सिंध का बड़ा कंट्रीब्यूशन था उन जमहूरी तहरीकों में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह से तहरीक चलाई मार्शल लॉ के खिलाफ, और माजी में वैसे भी जब भी आप नजर डालेंगे तो सिंध से भी हमेशा डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज बुलंद हुई। जबकि मुझे कहने दीजिएगा कि पंजाब से तो बहुत सारे लोग रातों रात तैयार होते थे कि वो उस डिक्टेटरशिप का हिस्सा बने, लेकिन इसके बावजूद भी मैं किसी पे इल्जाम नहीं दे रहा कि जो आज की जो जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार हैं माजी में वो क्या थे। असल बात यह है कि क्या इस सिस्टम में, ये मेरा आखिरी आपसे सवाल है, कि इस सिस्टम में आप ये समझते हैं कि रहकर कोई अवाम के लिए बेहतरी हो सकती है? देखिए अपना राणा साहब, पंजाब एक बड़ा सूबा है और जो बड़ा सूबा होता है वो एक बड़ा भाई का दर्जा रखता है। बकाया तीनों छोटे सूबे पंजाब की तरफ देख रहे हैं कि बड़ा भाई उठे और हमारे सर पे हाथ रखे और इस मुल्क को इस अजाब से, इस कोरोना से, इस बददियानती से और इस लाकानूनी से बचाए। बहुत शुक्रिया इमरान गोया साहब। नहीं काजी साहब, उन्होंने तो नई बात बता दी। बात यह है कि इनका पहला टेस्ट था गुजरांवाला में। आपने सियासी जलसे देखे, मियां साहब ने भी देखे, हमने भी देखे। आप समझते हैं कि 11 जमातों का जलसा था, वहां पे इनका मुस्लिम लीग का फेलियर हो गया। उसके बाद जो कराची का जलसा था वो उसमें इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, वो पीपल्स पार्टी का जलसा था। इसी तरह कोयटा में जो जलसा था वो भी इनका नहीं था, इनके वर्कर्स का नहीं था। मुल्तान का जलसा गिलानी का था, पीपल्स पार्टी का था। जो भी वहां पे हुआ उसको भी छोड़ दें। अब लाहौर में आप 1.5 करोड़ की आबादी है, ये बातें करने के लिए बहुत ईजी है, लेकिन आप ये देखें कि पंजाब की जो आपको याद है कि 1990 में भी मियां नवाज शरीफ साहब ने जाग पंजाबी जाग की मतलब वो किया था, वो नहीं होने वाला। क्योंकि एक चीज का तो आप क्रेडिट दीजिए, पंजाबी नहीं जागेगा। नहीं जागेगा नहीं, इन सेंस कि इनके लिए क्यों जागे? इनके लिए इनकी करप्शन और इनके जो इन्होंने आवाम को लूटा है उसके लिए नहीं जागेगा वो, कि उनको क्यों प्रोटेक्ट करे। आप स्टेज पे देख लीजिए मौलाना फजल रहमान के साथ बाकी सब लोग जो हैं वो कौन लोग हैं? राना सनाउल्लाह की आपने बात की, ठीक है जी, वो भी करप्शन में इन्वॉल्व है। मरियम नवाज शरीफ कोर्ट्स ने उनको डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद सजा याफ्ता। मियां नवाज शरीफ क्या बात करते हैं, ताउमर उनके ऊपर पाबंदी। तो फिर मेरे ख्याल में ये सिर्फ जो है अपनी स्किन बचाने के लिए लाहौर के जलसे की जो बात की थी, ये तो जाहिर है कि उनके तर्जुमान है तो इन्होंने तर्जुमानी करनी है, हक अदा करना है। लाहौर का जलसा भी कोई चेंज नहीं लेके आएगा, बंद गली में पहुंच चुके। आपकी बात वही काशिफ साहब कह रहे हैं कि जी
सारे ही करप्ट इकट्ठे हो गए हैं और स्टेज पे इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो क्या दूध के धुले में हैं और वो बड़े नेक पारस हैं? राणा साहब मायूसी यकीन करें बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने उनको भी सपोर्ट तो नहीं किया। मेरी बात मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ अच्छा कि ऐसे तो जिन्नू पन्नो ही ला ले गए, मतलब अच्छा असल में ना देखें कि लोग इस वजह से ला तल्लक होते जा रहे हैं सियासत से कि उसकी वजह है कि ये जितनी जमातें अब पीडीएम में शामिल है ना, ये सारी इक़्तिदार में रही हैं और बड़ा बड़ा लंबा अरसा तक रही हैं। तो अवाम पूछने में हक बजाना है कि भाई आपने क्या किया है जो अब आप कहते हैं कि जी हमें आप एक दफा और मौका दें, हम सारा कुछ ठीक कर लेंगे। तो वो एक तब्दीली इस वजह से वो उन्होंने तब्दीली के नारे का साथ दिया था कि वो समझते थे कि शायद इससे वाकई तब्दीली आ जाएगी, उनके मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। बहरहाल जहां तक लाहौर के जलसे का तल्लक है, ये बड़ा अहम जलसा, ये मैं आपको बता दूं, ये उस तरह का जलसा नहीं है, ये उस सीरियल का आखिरी जलसा है जो उन्होंने एक पहले फेज में उसके बाद इस्लामाबाद चढ़ाई, उसके बाद इस्लामाबाद चढ़ाई है। तो यहाँ ये जो मैदान सजना है ना, उन्होंने बेशक शिबली फराज साहब ने कहा कि जी हम फ्री हैंड देंगे, लेकिन ये फ्री हैंड मुझे नजर नहीं आता क्योंकि वरना इनकी सियासी मौत होगी। यहाँ जो है ये मेरा ख्याल है कि ये इनको जलसा नहीं करने देंगे और ये यहाँ महाजराई अरूज पर पहुंचेगी। ये इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये सारे डेड लॉक की तरफ जा रहा है। तो अगर ये इनको फ्री हैंड दे देते हैं, उसके बाद फिर इनको लॉन्ग मार्च से कोई नहीं रोक सकेगा। और अगर वो इस्लामाबाद पहुंच गए तो फिर ये हुकूमत के गले की हड्डी बन जाएंगे, फिर इनके लिए इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखें कोरोना जो है उसने एक दफा वापसी की बहुत खतरनाक, और इस बार कहा यह जा रहा है कि इस बार कोरोना की वापसी ज्यादा खतरनाक होगी और सर्दियों की वजह से और मौसम की वजह से भी कोरोना ज्यादा खतरनाक होगा। और पूरी दुनिया की अगर हम नजर डालें तो अमेरिका, यूरोप, हमारे साथ हमसाए जो हैं इंडिया में मौत की तादाद बढ़ रही है और भयानक अंदाज में बढ़ रही है। तो इन हालात में अवाम की जिंदगी जो है वो बड़ी कीमत आसान है, मेरा ख्याल है बहुत सस्ती है। आसान है, देखिए इस वक्त वाकई नहीं, लेकिन फिर वो बात होगी जब आप ये कहते हैं ना इनके लिए, तो इमरान खान भी अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं, पीटीआई वाले भी जिस तरह की मतलब पब्लिक गैदरिंग को ये मतलब इंसिस्ट करके कर रहे हैं, मतलब जाहिर है इनका जमहूरी हक है किसी भी ऑपोजिशन का जलसे जुलूस करना, रैलियां निकालना। लेकिन जाहिर है कि इस वबा जो ये आलमी वबा है, इसमें अगर ये एक महीना वेट भी कर लें, सपोज जैसे मियां साहब कह रहे हैं लाहौर का जलसा नाकाम हो जाता है, वो जो कि होना है, उसके बाद ये कहां खड़े हैं? इससे अच्छा नहीं था कि अवामी हमदर्दियां भी समेटते और इसको टाइम देते। कह रहे हैं जलसा नाकाम हो जाना है। नहीं देखें, मैंने कहा कि हुकूमत के लिए जरूरी है कि इस जलसे को ना होने दे, वरना मियां साहब ये उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च से कोई नहीं रोक सकेगा और वो हुकूमत के लिए दर्द सर बन जाएगा, लिहाजा वो इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो मियां साहब कोरोना की मौजूदगी में क्या आप समझते हैं कि ये होना चाहिए ऐसा? देखिए लोगों की जिंदगियां दांव पे लग रही हैं। पता क्या है, मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज का जो है ना मुल्तान के जलसे में शिरकत ना करना ज्यादा बेहतर था, ठीक है, और लोग उसको अच्छी नजर से नहीं देख रहे। और खास करके जिस तरह वो गाड़ी की छत पे ऊपर खड़ी थी, एक तरफ 2 दिन पहले उनकी दादी माँ का इंतकाल हुआ, एक दिन पहले दफनाया, और वो जिस तरीके से उनका नहीं, लेकिन दुख में गम में थी, वो गम में थी, लेकिन वो उनका जाना ही वहां मेरा नहीं ख्याल। इसी तरीके से लाहौर का जलसा जो है ना, उसमें मेरा ख्याल अखलाकी जवाज इस वजह से नहीं है कि भाई आप खुद लोगों को जो है ना मौत के मुंह की तरफ लेके जा रहे हैं। खुद कितने लोग जो हैं वो, कितने जजेस जो हैं वो इसकी वजह से इंतकाल कर गए, कितने लोग जो है आज वो अरशद साहब भी, अरशद मलिक साहब का इंतकाल हो गया। तो आप देखें कि ये और जिस रेशो से ये फैल रहा है, कराची लाहौर जो है 10% 3% से 10% कोरोना जो है वो कुछ टारगेट किलिंग से नहीं कर रहा कुछ। अच्छा नहीं, उसमें काफी, लेकिन आम आदमी मरता है ना तो उसकी खबर नहीं छपती। तो वो चूंकि दोनों जजेस जो इस दुनिया पानी से गए हैं वो बड़े अहम जजेस थे और वो कंट्रोवर्शियल थे, इस वजह से जो है वो उनकी खबरें वैसे ही हाईलाइट होनी थी और हम जो है स्कैंडलाइज करने में एक सेकंड नहीं लगाते। हम तो अब तो सिद्दीकी साहब के बारे में लोग कह रहे हैं अल्लाह खैर करे। अच्छा, आपको नजर आता है जी कि मुझे बताइए मियां साहब से भी कि अगर ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं, पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी? मैं कहता हूँ कि वो तो नहीं जाएंगे क्योंकि उनका वो स्टेक होल्डर है। पीपल्स पार्टी तो स्टेक होल्डर है इस सिस्टम की सारी ना, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कभी भी मतलब रेजिलियंट सियासत नहीं की है एहतजाज की, आपको भी पता है कितनी की है। एक वो कुलसूम नवाज साहब ने को उठा दिया था उसके गाड़ी को, ठीक है, जिसके अलावा तो इनका कोई वो है ही नहीं है, इसका बैकग्राउंड नहीं है। तो पीपल्स पार्टी हो गई साइड पे।
اب آپ دیکھیں JUI کے اندر جو ہے کنفلکٹ آ گئی ہے, ان کا فارورڈ بلاک بن گیا ہے. نہیں ایک صورت ہو سکتی میں آپ کو بتاؤں, مولانا فضل الرحمان کو بلوچستان کی حکومت دے دیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, وہ تو ان کے لیے آپ بتا رہے نا. PDM سارا عمران خان نے 126 دن دھرنا دیا, ٹھیک ہے جی, عوام بھی ساتھ تھے اس کے, اور پھر ہمارے وہ طاہر القادری صاحب بھی ساتھ تو ان کے بھی ساتھ ہیں, طاہر القادری بھی صاحب بھی ساتھ تھے نا, ان کے پاس بھی بڑی پبلک پاور تھی, اسٹوڈنٹس کی تھی. کیا وہ گورنمنٹ چینج کر سکے تھے؟ جی مجھے بتائیے. اچھا نہیں, ہم کورونا کے اوپر بات کر رہے تھے نا میاں صاحب, پھر اتھی آئیے کہ کیا مطلب سیاسی جماعتیں ساڑیاں جو ہماری ہیں, کیا یہ انسانی زندگی ان کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے؟ احسان رانا صاحب دیکھیں, بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے نا خدشہ ہوا کہ شاید انہیں کرونا نہ ہو گیا ہو, اور انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے گیا. وہ ٹھیک ہے, ان کی زندگی تو بڑی قیمتی ہے, لیکن ورکر کی زندگی شاید اتنی قیمتی نہیں ہے. ورکر تو کہتے ہیں آپ وہاں آئیں, ہم نہیں آئیں گے. اچھا اسی طریقے سے دیکھیں ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں خود جو ہے یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آن لائن کہیں کہ ہمیں جناب آپ کال پہ لے لیں, ہم ویڈیو خطاب کریں گے, اور عوام کو کہتے ہیں کہ آپ جلسوں میں آئیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں, اور عوام ان کو درست نہیں سمجھ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ اسی لیے میں کہتا ہوں اس کا اخلاقی جواب نہیں ہے. ایک کاشف آپ پھر سے کیجیے گا, ویسے ایک ریٹ بھی ہوئی ہے میں 2 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں اسی حوالے سے کہ کورونا ہے, اور لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا نا جی, انہوں نے کہا جی ہم نے تو پابندی لگائی. میں نے آپ کو بتایا نا, بات یہ ہے کہ یار ایک منٹ میں آیا جواب دو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے ہم نے تو پابندی لگائی ہے, تو قانون اور اس کا احترام کہاں ہے, کون کرے گا؟ اچھا نہیں رانا صاحب ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیں کہ یہ کوئی نہ یہ سیاسی طور پر, اور یہ میں سمجھتا ہوں, اور نہ جمہوری لحاظ سے نہ آئینی قانونی طور پر اس کا کوئی جواز بنتا ہے. اس کی بجائے عدالت نے اس پہ پابندی لگائی ہے. آپ اسکول تو بند کر دیں یا کیا, یا وہ یار وہ کمزور لوگ ہیں, آپ جو ہے وہ شادی ہال بند کر دیں, اور سیاسی جماعتوں کو آپ کہیں کہ آپ جلسے کر لیں. یہ حکومت کی ناکامی ہے. اور میں اور یقین کریں کہ اگر میں ہوں نا حکومت میں, میں حکمران ہوتا تو میں فوج سمیت رینجر سمیت سب کو کہتا کہ امپلیمنٹ کرو, سب کے لیے امپلیمنٹ کرو. ورنہ جو ہے نا اگر حکومت نے ان کو اجازت دینی ہے جلسے کی, تو پھر جو ہے وہ ان کا بھی پورا حق ہے کہ وہ بھی زبردستی اسکول کھول لیں, اور وہ بھی زبردستی دکانیں کھول لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدالت ہے اسے اپنی ریٹ قائم کرتے ہوئے گورنمنٹ کو سسٹم کو ریٹ قائم, عدالت نے تو فیصلہ دے دیا, امپلیمنٹ کروانا جو نا حکومت کا کام ہے. ڈنڈے والے کر رہے ہیں نا جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غداری ہے, اور ریاست کی ریٹ. ایک اور ایک منٹ لوں گا آپ سے. آپ ہم جو کہہ رہے ہیں جی بلاول صاحب کو کورونا کا خدشہ تھا, ڈر تھا, میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کاپی کرنے کی کوشش کر رہی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کو, اور جو آصفہ کو بھیجا گیا ہے ملتان میں, وہ ڈیلیبریٹلی زرداری صاحب نے بھیجا ہے کہ وہ ڈنک جو تھا وہ نکل جائے. ٹھیک ہے نا جی, اور ان کی تقریر بھی بڑی پازیٹیو تھی. ہاں نہیں اس میں میاں صاحب مطلب وہ جو کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل بابے دی کلفی دی دکان ہے وہ کھوئے والی کلفی اصل ایوے, یہ وہی والی بات ہوئی ہے؟ نہیں, اس میں دیکھیں سیاست میں گیمنگ ہوتی ہیں, سارا کچھ ہی ہوتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ نہ وہ بے نظیر بن سکتی ہے مریم نواز, اور وہ لوگ جن کا بھٹو فیملی کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہے, انہوں کو فالو کرنا ہے, اور جو ان کے خلاف تھے انہوں نے ان کو فالو کرنا ہے. آپ ایک منٹ صاحب یہ بات سائڈ پہ کرتے ہیں, آپ ایک تجزیہ نگار ہیں, آپ ایک صحافی ہیں, آپ بہت اچھا کالم لکھتے ہیں. اس بات کو چھوڑ دیں کہ جی پیپلز پارٹی کے ورکر کی اٹیچمنٹ بے نظیر محترمہ سے کتنی تھی یا کسے, کیا مریم بے نظیر بھٹو بن سکتی ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس میں نا وہ والے گٹس ہی نہیں ہے کہ جو بے نظیر میں تھے نا. دیکھیں وہ ایک اس کی جو گرومنگ ہوئی تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی. اس میں جو بھٹو کا سارا سیاسی کلچر تھا اس میں وہ بہت ویژنری خاتون تھی. یہ تو حادثاتی طور پر آ گئی نا, وہ پری پلان ان کو. لیکن گروم تو کیا ہے مریم صاحب. یہ میں آپ کو بتا دوں, پاکستان کی سیاست جو ہے نا بہت اچھے کرتی ہیں اور کراؤڈ پولر ہیں اور لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں سیاست میں جو ہے نا صرف کراؤڈ پولر ہونا. اصغر خان کے جلسے بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. آپ کے وہ شمالی لاہور کے باجوہ صاحب جو تھے, رفیق باجوہ صاحب, میلہ لوٹ لیتے تھے, میٹنگ کے بعد ختم ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن ایک الیکشن نہیں جیت سکے. بھٹو صاحب نے باجوہ صاحب کو ڈیفیوز کر دیا نا ایک طریقے سے. اصغر خان کو کس نے ڈیفیوز کیا؟ ساری عمر الیکشن نہیں جیت سکا. یہ بات نہیں ہے, اصل میں بات ہے کراؤڈ پولر ہونا, اور بات ہے سیاسی گیمنگ. ووٹر کو جو ہے
ہے وہ اپنی طرف کھینچنا, یہ سارا کچھ پاکستان کا میکنزم کچھ اور ہے. یہاں جو ہے نا الیکشن کچھ اور ہے, یہاں جلسے جلوس کرنا احتجاجی سیاست کچھ اور ہے. یہ پاکستان میں نا یہ سارا کچھ ایک پوری سائنس ہے جس کو سمجھنا جو ہے نا. جی مجھے بتائیے کہ یہ مریم نواز شریف پہ تو دیکھیں نا سیاست پہ تو پابندی ہے. اچھا نہیں, اگر سیاست پر اس پہ پابندی بھی نہ ہو وہ اپنی سیٹ تو جیت سکتی ہے, لوگوں کو سیٹیں جتوا نہیں سکتی وہ. اچھا نہیں, لیکن میرا صاحب میرا خیال ہے کہ مریم کے ایک اچھی فین فالوئنگ ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے ان میں لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہیں. میری بات آپ کی عادت تو مسلم لیگ سے توڑ دیا, آپ کہتے ہیں لیڈرشپ. نہیں ایک منٹ, یہی لیڈر کا کام ہوتا ہے نا, گورباچوف نے بھی یہی کیا. کاشف بشیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ جب آئندہ الیکشن آئے گا نا, یہ ابھی الیکشن نہیں ہے, جب الیکشن آئے گا نا تو جتنے الیکٹیبلز ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ اقتدار میں کون آ رہا ہے. وہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کل کو جیتنا ہے اور جیتنے کے لیے کیا مسالے ضروری ہیں, اس بات کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. اگر تو ان کی یہی سیاست رہی تو مسلم لیگ نون ٹوٹ جائے گی. آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف اس لیے نہیں جاتے کہ ایکسپوز ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک, ہمارے پاس 30 رہ گئے 35 رہ گئے. بہت شکریہ میاں حبیب صاحب, کاشف بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے آج کی گفتگو میں کوشش کی کہ جمہوریت کے کو جو خطرات درپیش ہیں ان پہ بات کریں, اور خطرات کن سے درپیش ہیں اس کے اوپر بات کریں. اور مجھے یہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اب نہیں, کچھ عرصے بعد اس کے کچھ عرصے بعد کبھی نہ کبھی وہ سچی کھری صاف ستھری جمہوریت ضرور آئے گی جو ریڑھی والے, ایک ٹپکتی چھت والے, ایک بھوکے گھر کے حوالے سے سوچے گی, اپنی ذاتی اناؤں کی لڑائی میں ملک کو برباد نہیں کرے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.